जेब से नहीं निकल रहा आज गुरबा और मसाकीन के लिए। हजरत हसन और हुसैन में बे इंतहा तहम्मुल। मोहम्मद इब्न इसहाक मशहूर मुअर्रिख हैं, कहते हैं मैंने हजरत हसन की जबान से पूरी जिंदगी में जो सबसे सख्त जुमला सुना है वो है कि मेरे पास तेरे लिए सिवाय तेरी नाक खाक आलूदा होने के और कुछ भी नहीं। आपका झगड़ा था किसी से, ये लफ्ज कहे कि तुम्हारी नाक खाक आलूदा हो जाए, बस। कह रहे पूरी जिंदगी में बेशुमार झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, इससे ज्यादा सख्त लफ्ज मैंने उनकी जबान से नहीं सुना। इतना तहम्मुल। और आज यूट्यूब पे आप नीचे लोगों के कमेंट्स देखें, अभी मेरी मुखालफत में जो कमेंट्स आएंगे वो सुनिएगा आप। फुहश, गालियां, बेहुदा कलिमात। मेरी एक पोस्ट चलाई है किसी चैनल ने कि मैंने यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहा है और मैंने यजीद को यह कहा कि कुस्तुनतीनिया की लड़ाई में शरीक हुआ था, लिहाजा वो जन्नती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें। हमारे यहां मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहां मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना, ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना, शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है, 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहां ये बिल्कुल इसकी इजाजत है, आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो। ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम बोलो भाई नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेबल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम बोलो ना भाई नहीं है। तो आप मुझे बताओ मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा? ये अमल है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है। अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे? या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं। वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं? एक चीज का उन्होंने दावा ही नहीं किया तो हम उन पर वो क्यों ठोपे उनके सर पे? लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, अहले सुन्नत के है ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज बोलो भाई नहीं है।
मातम करना अहले सुन्नत के यहां जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सगे चचाजाद भाई मैदान जंग में शहीद हुए, 4 बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिल तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत, हालांकि वो तो अहले बैत में से थे। हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में यह तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और मुसलमानों की क़यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहां जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहां ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। तो जो कर रहा है उनका फिक़ा है, उनको फॉलो करने दें। उनकी फील्ड में आप टांग ना अड़ाएं, उनसे जा जाके बिला वजह बहसें ना करें। बोले भाई ठीक है, देखो आज जो इत्तिफाक पैदा करने की कोशिश की जाए, मैं भी शिया सुन्नी लड़ाई का हरगिज कायल नहीं हूं, लेकिन इत्तिफाक की ऐसी कोशिश कि आपकी पहचान ही खत्म हो जाए, ये इत्तिफाक पायदार नहीं होता। इत्तिफाक का मतलब है लड़ो मत, बस एक दूसरे का एहतराम करो, मामलात एक दूसरे से साफ रखो, एक दूसरे को गाली गलोच मत दो, लड़ो मत, इतना इत्तिफाक हम भी मानते हैं। एक दफा मुझसे किसी ने कहा कि भाई मुसलमानों में इत्तिहाद पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ें, समझ रहे हैं, यानी हर फिरके के पीछे नमाजें पढ़े। मैंने कहा ये इत्तिहाद की ये कोशिश पायदार नहीं है। अगर एक आदमी का ख्याल ये है कि ये जो नमाज पढ़ रहा है ये मेरी तहकीक के मुताबिक सही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती मजबूर ना करें कि वो उसके पीछे नमाज पढ़े। जैसे हिंदू और मुसलमानों में अगर इत्तिहाद पैदा करना हो, मैं हिंदू मुसलमानों की मिसाल शिया सुन्नी पे फिट नहीं कर रहा है, एक खारजी मिसाल दे रहा हूं बिल्कुल। तो उसका एक तरीका तो ये है कि भाई लड़ो नहीं आपस में, वो मंदिर जाए और तुम कहां जाओ, मस्जिद जाओ। लेकिन आप ऐसे शुरू कर दें कि अगर हिंदू नमाज पढ़ाए तो मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी राय के मुताबिक फिर नमाज होगी नहीं। तो इसी तरह कोई मुसलमान नमाज पढ़ा रहा है मगर उसका फिक़ा ये कि वो बगैर वजू भी नमाज का कायल है, उसका फिरका ये कहता है, तो हम उसके पीछे पढ़ लेंगे? है भाई, नहीं पढ़ेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारी राय के मुताबिक आपकी नमाज नहीं हो रही। अगर आपका फिक़ा ये कहता है कि बगैर वजू भी हो जाती है तो ठीक, आप पढ़ते ना, हम आपको नहीं छेड़ रहे, लेकिन हमारी तहकीक ये कि नहीं होती। तो इसी तरह मेरे भाई, अगर मेरा किसी के बारे में अकीदा हो कि ये शिर्क का मुर्तकिब है और मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, तो इसको फिरकावारियत नहीं कहते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हां, लड़े नहीं। दुनिया में दर्जनों नजरियात के लोग हैं, दर्जनों फिरके हैं, दर्जनों मज़ाहिब हैं, आपस में मोहब्बत से रहें। इबादत हर शख्स अपने अपने अख्पल तरीके से करेगा। बहुत दिनों से अख्पल का लफ्ज नहीं आया था। इसी तरह मैं समझता हूं ये मुशरिक तो नहीं है, तो तौहीद परस्त, मगर इसकी नमाज कुरान और हदीस के खिलाफ है बिल्कुल, और ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे मेरी राय के मुताबिक नमाज ही नहीं होती। तो भी मुझे ये राइट हासिल है कि मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, मगर मैं अपनी तहकीक उस पर थोप नहीं सकता जबरदस्ती। थोपेंगे तो फिर कवारियत बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। तो मुझे लोग पूछते हैं कि फला के पीछे नमाज पढ़ो, मैं कहता हूं भाई नहीं पढ़ो, कहने से फिर कवारियत पैदा होगी। मैंने कहा नहीं होगी फिर कवारियत पैदा। अगर आपकी राय के मुताबिक उसकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप ना पढ़ें। शिया सुन्नी हमेशा से आए हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें बाज ने पढ़ी भी हैं, बाज ने नहीं भी पढ़ी हैं, और ये भी हदीस से हमें मिलता है। देखो, बनु कुरैजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को भेजा और कहा कि असर की नमाज का वक्त जब तक असर वहां पहुंच के पढ़ना है, मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी। सहाबा की एक जमात का ख्याल था भी नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, हम पढ़ेंगे नमाज। दूसरी जमात का ख्याल था कि भाई नबी ने तो इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा भाई इसलिए नहीं दी कि नबी को थोड़ी मालूम था कि नमाज कज़ा हो जाएगी। एक फरीक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज नहीं पढ़ी। अब आप ये तो नहीं कह सकते जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी, क्या वो इनको काफिर समझते थे?
بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ اثر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے، اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے، کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں دو دو تین تین جماعتیں ہو رہی ہیں، اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں، لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پیچھے پڑے گا، یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے ان میں بھی کچھ ہیں، تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، میں تمیز سے ملتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈی والان خالے دیغت میں خوندی کھڑے دے چائے پیئے. وعلیکم لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے، وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے، ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا، کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بڑھیں گے، پھر مار کٹائی دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے، بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں، سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں، ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے. الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا، مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں، حضرت عمر کو مانتا ہوں، حضرت عثمان کو مانتا ہوں، تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو، اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کرو. تو اگر کوئی، لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی، بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ، تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ، اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ. لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے،
سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی. محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو. لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا، مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں نے محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا، کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے، اتنے اقوال ملیں گے، کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو، بس حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا. 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں. 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا. فحش گالیاں، بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا.
میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو, اتنی غلیظ گالیاں, ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں. اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے, کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی, کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی, کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے, آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں, تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں, عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا, شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل, اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں, اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی, یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے, یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے, شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں, تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں, یہ ہیں, درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا, ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت, یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا, عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا. وہ قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں. پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں. کتنی بےہودہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بےہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکالیں؟ اونٹنی. صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, اونٹنی نمودار ہو. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. دیکھو جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا. جادو کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے. آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا, کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ ایک پہلے ماحول بناتے ہیں. آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ, یہ نہیں نکال سکتے. بھائی وہ جو چڑیا گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے وہ یہاں نظر آ سکتی ہے؟ وہ جس پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے, وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے. معجزہ ماحول کا محتاج
نہیں ہوتا. نبی سے مشرکین نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا, یہ ایک مخصوص ماحول میں تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں. تو ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ سے, لیکن اب اللہ نے کیا کہا, یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے. اپنے لیے تم نے خود مصیبت کھڑی کر دی ہے. وہ احترام کیا ہے, جب یہ پانی پیے گی کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے. جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی, چرے گی گھاس, وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے, کیونکہ تم نے کہا نا معجزہ دکھاؤ, اس کے آداب بھی. تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے اونٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے. لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يَفْقُدُونَ فِي الْأَرْضِ, شہر میں 9 اوباش لوگ تھے جو بڑے فسادی تھے. ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں, کچھ بڑے. انہوں نے مل جل کے پلان بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا, آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں. یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو, وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, بہت طاقتور تھے نا, ایک زوردار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے, پوری قوم برباد ہو گئی, تباہ, اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے, تو اللہ مہلت بھی دیتا ہے. جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, مہلت, کہ آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل. لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا, تو پھر اللہ کے ہاں مہلت کا دروازہ بھی بند ہو جائے. عیدوں کے خون کی خوشبو سونگی ہے نا, میں بہت ڈر گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں بڑا خوش ہو گیا, وہ ڈر گیا کہ اتنی بڑی نشانی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. بھائی کوئی مرنے کے بعد اس میں سے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا خوشبو آتی ہو, لیکن شہید کے خون سے کیا, ایک نہیں, ہم نے بہت سے شہداء میں دیکھا ہے کہ شہید ہوئے اور خون میں کیا آ رہی ہے, خوشبو. یہاں مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا, بڑے عالم تھے, درس قرآن دیتے تھے, دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا. 6 مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, وہ میں نے خود نہیں سونگی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, بیٹا میرا شاگرد ہے, میں اس کو جانتا ہوں. 6 مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا, تو کہہ رہے میت بھی سلامت, اور اس میں سے, تو چونکہ میں نے تو شہداء کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا ہے نا گویا تو اپنی آنکھوں سے, اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ. اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی, ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی. اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا, بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں, جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں. تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے, گردن اڑوا دے گا, وہ بخشا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں, نہیں آ رہی میرا؟ تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں. جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو, بھلے شرک ہو جائے, آپ تنہائی میں جا کے 2 آنسو بہائیں, آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں, اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے. کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں, وہ تو کفارے کے طور پر ہیں, وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہے. لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو. فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے, کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ طور پہ ملی ہے نا, ہماری طرف سے 70 بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, پھر مانیں گے, ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہر بات پہ کیا کر رہے ہیں؟ بےہودہ مطالبے. جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائے, اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے. تو ان عالم نے بڑی علمی نقطے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر سے, میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے. دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ. اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے, میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا.
بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری. اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہے. بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو, اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے, آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسے. وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ مطالبے کہ یہ پہلے یہ دکھاؤ, آسمان سے وہ اتارو منو سلوا, ٹھیک ہے نا, منو سلوا اترے آسمان سے, ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی, پھر معاف کروں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے, ورنہ اللہ نہ معاف کرتا. تو غیب پر ایمان جو ہے نا, غیب پر ایمان, اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی. غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے. اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آیا, لیکن وہ آگے بھی آئے گا, ہم وہیں پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے, اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك. خوب سمجھ لیں یہ آیت, بس یہ آخری آیت ہے. اللہ تمام انسانوں سے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں. دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے میں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں, یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے, یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے. یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے, یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے. اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں. جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, تو ابھی جب نظر ہی آ جائے گا تو پھٹا ہی ختم ہو جائے گا نا, پھر آزمائش کہاں سے ہے, پھر آزمائش تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کہہ رہے میری نشانیوں سے مجھے پہچانو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے. تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک, یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی, بڑی نشانی دکھائے گا, کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا, لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول, آئی بات سمجھ, او کسبت فی ایمانها خیرا, اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آئے سمجھ میں آئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا اتنے اللہ نے دلائل دے دیے, تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دی, تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی, کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے, پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں, ذات الاقمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں, یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے, وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا, اتنی خوبصورت پر, اس کے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ, ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی. اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے بھائی, یہ رنگ کے ڈبے اس میں ایوولوشن کا نتیجہ ہے. آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگ کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے؟ جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا, اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دم, اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل؟ مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے, لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے. کوا یہ کام نہیں کرتا. یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے؟ سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار, کیا کلر ہوتا ہے. طوطوں کو دیکھ لو, مچھلیوں کے کلر دیکھو, آپ پھولوں کے کلر دیکھ لو, خوشبو دیکھ لو. تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت. تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا, تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو, ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے. لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا, اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ نشانی ہے کون سی؟ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے, صحیح حدیث. وہ حدیث میں یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے, مگر سورج مارکیٹ سے, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سورج مارکیٹ سے کیا ہے صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے بھائی, کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے, لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے
کہ سورج گیا کہاں؟ اندھیرا ہی اندھیرا، 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب، سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا۔ بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی، اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے، کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، لیکن یہ کام کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں، ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں، تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو، وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو، اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا، اور یہ کارڈ بنوائے، تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسی پکڑا رہا ہوں، آپ کرو سر آپ نے تو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے، سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا 1 گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا، تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں، یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں، تو مجھے سکھا رہا ہے۔ تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کو ہی آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے۔ اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے، لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا، میں نے نہیں جلنے دیا۔ تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ تو خدا ہیں گویا۔ اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے، صرف باپ